बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात पठानकोट का इशू फैलता चला जा रहा है और यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शायद तनाज़ात, नए तनाज़ात शुरू हो जाएं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर एक आप छोटा सा पैकेज मुलाहिज़ा करें और उसके बाद हम मेहमानों की तरफ जाएंगे। आखिर वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी के दौरे पाकिस्तान के बाद जहां दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाब देखे जा रहे थे, वहीं दबे दबे अल्फाज में पठानकोट जैसे किसी वाक़े के खदशात भी जाहिर किए जा रहे थे। और अभी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के कदमों की चाप भी न थमी थी कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब भारतीय पठानकोट एयरबेस पर 3 अतराफ से हमला किया गया और भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिल गया। भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तहकीक के जैश मोहम्मद का नाम लेना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय हुकूमत ने इस मामले में मुहतात रवैया अपनाते हुए पाकिस्तान पर इस हमले का इल्जाम लगाने से गुरेज किया, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। ये हमला इस वक्त शक की लपेट में आ गया जब पठानकोट एयरबेस के इर्द गिर्द के रिहायशियों के मुताबिक हमले से एक रात कबल ही सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया था और जो दुकानें रात 10 बजे बंद की जाती थीं, इन्हें शाम 7 बजे ही बंद करवा दिया गया। इसके बावजूद न सिर्फ हमला हुआ बल्कि 3 रोज गुजर जाने के बाद भी एयरबेस को क्लियर न करवाया जा सका और अब तक इस हमले में 1 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 7 भारतीय फौजियों और 6 हमला आवरों की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी के एतराफ के बजाय भारतीय मीडिया ने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ क्यों मोड़ लिया, और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत अमन की खातिर बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, भारतीय मीडिया का किरदार इतना गैर जिम्मेदाराना और दुश्मनी को हवा देने वाला क्यों है, और भारत में ऐसी कौन सी नादीदा ताकतें हैं जो भारतीय मीडिया को पाकिस्तान का मीडिया ट्रायल करने पर उकसा रही हैं, और क्या पठानकोट एयरबेस पर हमला आने वाले वक्त में पाकिस्तान और भारत दोनों हुकूमतों के लिए अमन के रास्ते में आने वाली मुश्किलात का ऐलान कर रहा है। प्रोग्राम कल तक के लिए शर्जील फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ख़वातीन रात आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी साहब लाहौर तशरीफ लाए थे और मियां नवाज साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई थी और उस वक्त मेरा ख्याल ये था कि ये एक ऐसा वाक़या है, एक ऐसा लम्हा है जिसको आसानी से ना पाकिस्तान की तरफ से हजम किया जा सकेगा, ना ही भारत की तरफ से हजम किया जा सकेगा। आप इस मुलाकात को अब पठानकोट के इशू के साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। आपको वो थ्योरी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो इन दोनों मुल्कों को इकट्ठा बैठा हुआ नहीं देखना चाहते, वो थ्योरी आपको सच साबित होती हुई नजर आएगी। पठानकोट के सानहे के बाद या इशू के बाद इंडिया में क्या सूरत है वो आपके सामने है, और पाकिस्तान जिस तरह माजरत खाना रवैया पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों का वो भी आपके सामने है। फ्यूचर क्या होगा, क्या पाकिस्तान और इंडिया आगे बढ़ सकेंगे इस वाक़े के बाद, या फिर ये वाक़या दोबारा तोड़ देगा उन तल्लुकात को जो नए सिरे से जोड़े गए थे 26 दिसंबर को लाहौर में। हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, उनसे कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। ऐसा ये फरमाइएगा कि ये जो पठानकोट का इशू है, इंडिया हमेशा इस किस्म का कोई भी मामला होता है, कोई भी वारदात हो जाती है, वहां पे कोई सानहा को हादसा हो जाता है तो फौरी तौर पर उनकी नजरें पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है जी? साहब, ये इसका एक तारीखी पस मंजर है और ये चीज जो है वो फौरन या दफतन जो है वो बंद नहीं हो सकती। इसके ऊपर तो काम करना पड़ेगा। 68 साल की जो है वो एक हमारे तारीख जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख है। उससे पहले जो हम इकट्ठे थे जब, तो उस वक्त भी उसकी भी एक तारीख है जो ज्यादातर मनफी है, और पाकिस्तान की वजूद में आने के बाद जो है वो सारी मनफी सारे हमारी जो यादाश्त है या जो हमारी मेमोरीज हैं उनमें कोई खुशगवार चीजें तो शायद ही कोई हों, सारी ना खुशगवार हैं। तो ये इसमें टाइम लगेगा। तो सब ये वाकयात भी होंगे, अल्लाह करे ना हो, दुआ है, हमारी कोशिश भी यही है कि दोनों साइड्स पे ना हो। टेररिज्म इज ए रियलिटी, एक हकीकत है जो इस वक्त ना सिर्फ हमारे खित्ते में है बल्कि सारी दुनिया में हो रही है। और पाकिस्तान की इस टेररिज्म के खिलाफ जो जंग है, जितनी इफेक्टिवली और जितनी मौसर तरीके से पाकिस्तान लड़ रहा है, शायद ही दुनिया का कोई और मुल्क जो है या तमाम मुल्क मिलकर भी उतनी मौसर तरीके से जंग लड़ रहे हो। अच्छा, ये खाई साहब ये देखिए कि जब ये वाकया हुआ तो 2 किस्म के ओपिनियन सामने आए। एक उनके मीडिया का ओपिनियन था और अपोजिशन का ओपिनियन था। उन सब का ख्याल ये था कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, बल्कि भारतीय मीडिया ने जैश मोहम्मद तक का नाम लिया कि उनके लोग थे और ये पठानकोट पहुंचे और ये सारा वाकया उन्होंने किया और इसमें पाकिस्तान के लोग शामिल है। हुकूमत की तरफ से, भारतीय हुकूमत की
طرف سے پاکستان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا، جو بڑی خوشائند بات ہے، لیکن یہ میڈیا ان کا کیوں پاکستان کو ذمہ دار سمجھ رہا ہے؟ یہ آپ میڈیا والے ہیں، آپ خود ہی ان کے میڈیا والوں سے پوچھ لیں تو بہتر ہے. میرا مطلب ہے میڈیا والے آپ کی برادری ہیں. جو میرا مطلب ہے آپ مجھے زیادہ نہ کھلوائیں، ایسے لوگ ناراض ہو جائیں گے پاکستان میڈیا. اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ نریندر مودی کا جو سرپرائز وزٹ تھا پاکستان کا، کہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ میاں نواز شریف اور نریندر مودی آگے بڑھیں اور جو ماضی کو دفن کریں اور یہ معاملات درستی کی طرف جائیں، اور کچھ فورسز ہوں جو انڈیا میں وہ رخنہ ڈالنا چاہتی ہے سارے معاملے میں؟ صاحب 100% تو اتفاق رائے تو کبھی کسی چیز پہ نہیں ہو سکتا. 100% اتفاق رائے وہاں بھی فورسز ہیں جو بالکل 100% جو منفی انداز میں سوچتی ہیں. پاکستان دشمنی کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ووٹ ملتا ہے، مسلمانوں کو گالی نکالنے سے ووٹ ملتا ہے، جو ہندو ایکسٹریمزم جو ہے اس کو بڑھانے سے ووٹ ملتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منفی سوچ جو ہے آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو ہمیشہ رہے گی، ہر سسٹم میں رہی ہے، اس میں بھی رہے گی. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے ہمیں، جو جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ وہاں پہ حکومت کا رویہ جو ہے وہ ذمہ دارانہ رہا ہے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یا 36 گھنٹوں میں، لیکن میڈیا جو ہے وہ ایکیوز کر رہا ہے ہمیں. یہ اگر رابطے رہیں، گفت و شنید جاری رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی جو ہے کسی حد تک جو ہے یہ چیز کم ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ دیکھیں یہاں بھی اس جو رپروچما ہو رہی ہے یا جو کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے متعلق یہاں بھی میڈیا جو ہے وہ میڈیا پہ منفی باتیں آتی ہیں جو قدرتی امر ہے، کوئی اس میں کوئی چنبے والی بات نہیں ہے. اسی طرح وہاں بھی آ رہی ہیں. تو لیکن ان باتوں کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ برِ صغیر میں امن کی کوششیں جو ہے نا وہ پائیدار امن کی کوششیں جاری رہیں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں خالد صاحب، اس سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو نئے تعلقات شروع ہوئے ہیں، جو نئی شروعات ہوئی ہیں، اس کے اوپر یہ واقعات اثر انداز تو نہیں ہوں گے؟ معاملات دوبارہ ماضی کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے؟ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے شروع میں کہ یہ واقعات جو ہیں ایک دم جو ہے اللہ کرے یہ بند ہو جائیں، ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں. لیکن ان کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پاسبلٹی پھر بھی رہ جاتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے یا کوئی اس قسم کا روگ ایلیمنٹ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی حرکت کر دے. لیکن اس سے یہ نہیں نتیجہ نکلنا چاہیے کہ تعلقات جو ہیں وہ ڈیمیج ہوں یا تعلقات جو ہیں وہ پرماننٹ ان کو نقصان پہنچے. یہ جب تک یہ ان واقعات کے باوجود ہماری کوششیں جاری رہیں گی برِ صغیر میں امن کے، بلکہ خطے میں امن کی. اس طرح دیکھیں نا آپ افغانستان کے ساتھ بھی تو ایک ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، باوجود اس بات کے کہ منفیت جو ہے یا منفی سوچ جو ہے وہاں بھی لوگوں کی پاکستان کے ان کے لیے موجود ہے. لیکن جو مثبت سوچ رکھنے والے ایلیمنٹ ہیں وہ جب تک کوششیں جاری رکھیں گے اس چیز کے باوجود بھی، تو میرا خیال ہے وہ کوششیں ضرور کامیاب ہوں گی. افغانستان کے ساتھ بھی کامیاب ہوں گی، ہندوستان کے ساتھ بھی کامیاب ہوں گی. اور یہ ہمیں وی او اٹ ٹو آور چلڈرن، ٹو کمنگ جنریشنز کے اس خطے میں امن قائم ہو، دہشت گردی ختم ہو. ٹھیک ہے خالد صاحب، آخری سوال آپ سے کہ پاکستانی ریاست کی طرف سے ہم مذمت کر رہے ہیں اس واقعے کی، اور اگر مستقبل میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارا کیا سٹانس ہوگا اس پہ؟ یہ بالکل میں ایسے واقعات کی جو ہے مذمت کرتا ہوں جو امن کو تباہ کریں اور جو تعلقات کو ویشیٹ کریں. جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ جو ہے ریاستوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ریاستوں کو ریاستی تعلقات کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، مذمت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی، بالکل 100% کرنی چاہیے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ ڈسپائٹ دس انسیڈنٹ جو ہے یہ کوششیں جو ہے جاری رہیں گی. خالد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی بریک لیں گے، بریک کے بعد میں مہمانوں کا تعارف کروں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اوریہ مقبول جان صاحب، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں. آپ ان کے تجزیے اخبارات میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. افواج پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق رہا پوری زندگی. انڈیا سے ہمیں جوائن کیا سہاسنی حیدر صاحبہ نے، ڈپٹی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے دی ہندو کی. اور سب سے پہلے سہاسنی، آپ کی طرف یہ فرمائیے گا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب بھی معاملات
ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی ایک چھوٹا واقعہ ہوتا ہے اور دوبارہ ایک نفرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بھارت کی طرف سے. جو میڈیا اس وقت انڈیا کا کہہ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اسٹیٹ ابھی تک خاموش ہے وہاں پہ. تو کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی بھی واقعہ ہوگا تو اس کا ذمہ دار پاکستانی ہوگا؟ دیکھیے جاوید، میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ آپ اگر ہر میڈیا کے سائڈ سے جائیں گے تو میں ان سب کی ڈیفینس نہیں کر سکتی ہوں، کیونکہ میں صرف یہ کر سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں جو ہمیں اب تک پتا ہے اور آفیشلز کے ذریعے سے جو پتا ہے. جیسے آپ نے کہا آفیشلز نے کچھ سٹیٹمنٹس کیے ہیں اب تک، اور ان سٹیٹمنٹس کے مطابق اب تک پاکستان کی طرف کسی نے اشارہ تو نہیں کیا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس طرح کی جو اٹیکس ہوئی ہیں یہ پہلی بار نہیں ہو رہی ہے. آپ انہیں چھوٹا واقعہ بلا رہے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا واقعہ ہے کہ ایک ایئر بیس اس طرح سے اٹیک ہو اور 10 ہمارے فوت ہوئے ہیں. تو میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اب تک جو بھی اس طرح کے واقعے ہوئے ہیں اس میں جو ٹیررسٹ آئے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے آئے ہیں، مطلب کراسنگ اوور دا پنجاب بارڈر ان پرٹیکولر. اس طرح کے ہم نے 3 اٹیکس ہم دیکھ چکے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ جانا چاہیں کہ جو اب تک جو نکلا ہے وہ سب مطلب ایک تو یا تو فیکٹس کے حساب سے جو وہاں پر ٹیررسٹ ہیں ان سے جو ایویڈنس ملا ہے، یا پریویس اٹیکس کے مطابق سے ہے. تو آپ اس کو یہ کلر جو دینا چاہتے ہیں نا کہ نفرت انڈیا سے کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ مسئلہ کوئی حل ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب آپ نے سارا جائزہ خود بھی لیا جو پچھلے 3 دنوں میں واقعات ہو رہے تھے پاکستانی ٹیلی ویژنز پہ بھی اور انڈین ٹیلی ویژنز پہ بھی اور ریاستوں کے درمیان بھی جو معاملات تھے وہ بھی آپ کے سامنے. خواجہ آصف صاحب کا بی پر بھی آپ نے ملاحظہ کیا. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ کیسے روکا جا سکے گا سارے معاملے کو، کیسے ہم معاملات کو آگے بڑھا سکیں گے؟ کہ اگر سرحد ہے اس طرف سے ہماری ریاست کا یہ کہنا ہے کہ اس طرف سے کوئی بندہ نہیں گیا ادھر، اس طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے ہی آتے ہیں، تو یہ کیسے معاملات آگے بڑھیں؟ 2-2.5 مہینے پہلے میں بھارت گیا تھا. میڈیا جو ہے نا وہی پیش کرے گا کہ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ. ریئلٹی میڈیا کا نام ہی نہیں ہے. میڈیا بیچتا ہے اور جو سننا چاہتے ہیں. اس سے پہلے میں کچھ چند سال پہلے میں تقریباً 16-17 شہر بھارت کے گھوما تھا، کیونکہ وہ کٹاس راج پہ وہاں کام کر رہا تھا. تو وہ شہر جہاں مسلمان نارملی نہیں جاتے، مطلب بنارس نہیں جاتے، کھجراؤ نہیں جاتے، اجنتا اللہ کے غاروں میں نہیں جاتے، احمد آباد نہیں جاتے، اورنگ آباد، یہ وہ ہیں کہ جہاں پر مسلمان اور ہندو آپس میں دستوں گریباں ٹائپ صورتحال وہاں پر ہے. واحد بارڈر ہے انڈیا پاکستان کا کہ جو فینس ہے، اور فینس کے تالے اس طرف لگے ہوئے یہاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ فینس لگائی انڈیا نے مینج کرتے ہیں، وہ خود مینج کرتے ہیں. دے کین اوپن دا فینس، یہاں سے نہیں جا سکتے. ایک تو چیز یہ ان کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. میں وہاں گیا تھا امرتسر شہر کے اندر، میں نے ایک سم خریدنی چاہی تھی، حالانکہ پنجابی بھی بولنا تھا، تو سارے کپاں بھی سارا کچھ. میرے باوجود دادا شاید انہوں نے کہا جی یہ نہیں مل سکتے. میں بتانا نہیں چاہتا، کوئی ایک بندے نے مجھے دے دی کہ سر ایک دن کے لیے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں یہاں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں آپ کو رسک لے کے دے رہا ہوں کہ یہ میں سم آپ کو میں نے ایک دفعہ دی تھی، تو میرے پیچھے ایجنسیاں آ گئی تھی کہ تمہاری سم سے 3 دفعہ پاکستان میں کال کیوں ہوئی، حالانکہ اس نے بچوں جتنی ویجیلنس آپ کی موجود ہو. ٹھیک ہے، میں وہاں پر گیا ہوں، وہ جو ہے ان کا جو تالاب ہے جہاں اپنا گولڈن ٹیمپل ہے. اب گولڈن ٹیمپل میں آپ کبھی اس سکھ کے ساتھ علیحدہ ہو کے بات کریں تو آپ کو بتائے گا. میں نے 84 کی باتیں ان سے شروع کی، تو میں نے کہا کہ یہاں میں نے کہا یہاں کیسے حملہ آور ہو گئے؟ تو کہتا ہے ان کو پتہ نہیں، ان کو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا، ان کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ یہ ہماری مذہبی اتنی بڑی خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والی بات ہے نا. تو میں نے کہا مسئلہ، کہتا ہے اس پہ بولتے نہیں سکتے سی. اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ریئلٹی چیک وہاں ٹی وی پہ نہیں آتا، کسی اور جگہ نہیں آتا. پبلک کے اندر بنارس چلے جائیں، کھجراؤ چلے جائیں، اچھا اس کے سارناتھ چلے جائیں، باقی جگہ چلے جائیں، پاکستان میں کراچی سے لے کے جہاں تک گھومے آپ کو کسی را کا نام نہیں ملے گا. لیکن بچے کو انڈیا میں آئی ایس آئی کا نام پتا ہے. ایوری بڈی نیو کہ آئی ایس آئی بھی ایک چیز ہے، حالانکہ کوئی اتنا آسان کام نہیں، رٹایا گیا ہے. میں یہ کہنا، انہوں نے کہا نا کہ اس سے حالات سدھریں گے. نہیں، حالات سدھارنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مال وہ بیچنا پڑے گا جو لوگوں. آپ کا خیال یہ ہے کہ 2 ریاستوں میں نفرت نہیں ہے، یہ 2 میڈیا، پاکستانی میڈیا اور انڈین میڈیا کا نفرت ہے. جنرل صاحب کو شامل کروں گا. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نریندر مودی صاحب کی پاکستان آمد تھی اور اس کے بعد ایک خدشہ پایا جاتا تھا کہ شاید انڈیا کے اندر بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں جو اس سے پہلے پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، تو اس سے یہ جو تعلقات کی ایک نئی شروعات ہے شاید یہ ڈسٹرب ہو جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی کہ میاں نواز شریف اور نریندر مودی آگے بڑھیں اور معاملات کی سیٹلمنٹ کی طرف چڑھیں؟
دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے دو باتیں یہ کرنا چاہوں. ایک تو یہ کہ یہ واقعہ افسوسناک تھا, ہمیں کنڈم کرنا چاہیے, اور حکومت پاکستان نے اس معاملے میں بڑا میچورٹی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹس وغیرہ دی وہ بڑی پازیٹیو تھیں, اور اسی طرح انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی میچورٹی کا ایک ثبوت ہمیں ملا کہ انہوں نے بھی کوئی آنکھیں بند کر کے فوراً وہ جو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا تھا الزامات کا وہ نہیں کیا, جس سے لگتا ہے کہ دونوں سائیڈ پہ ایک ڈٹرمنیشن موجود ہے کہ اس پروسیس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, جو کہ خوشائند ہے پورے خطے کے لیے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ روگ ایلیمنٹس دونوں طرف موجود ہیں, ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں. انڈیا میں ریسنٹلی اس کی ہائپ اس لیے زیادہ ہوئی کہ مودی صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کے آنے کے بعد اینٹی پاکستان اور اینٹی مائنورٹیز وہاں پہ نفرتوں کے بہت بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے. ٹھیک, اس کی وجہ سے وہاں پہ ریزنٹمنٹ بھی بڑی ہے, اور بہت سارے لوگ وہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ مودی صاحب اتنی ہائپ کریٹ کر کے اچانک ہوا کیونکہ یو ٹرن لے کے تو یوں پاکستان میں ہی اتر گئے, جا کے بات چیت کرنی شروع ہو گئے. پاکستان میں بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ شک کرتے ہیں ٹھیک ہے, کہ میاں صاحب کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے وہ اتنی گھریلو طریقے میں خفیہ انداز میں کیوں ہوتی ہے, کیوں نہیں وہ باہر پبلک میں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کر دی جاتی ہے, ریاست کو کیوں نہیں شامل کیا ریاست کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا, آخر ایسے کون سے مفادات ہیں جو ریاست سے ہٹ کے آپ بات چیت کرتے ہیں. تو دونوں طرف شک و شبے والے لوگ موجود ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا کر سکتے ہیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسے روگ ایلیمنٹس کو شکست دینی ہے تو پھر آپ ان کے لیے تعاون کی راہ ڈھونڈیں, آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی راہ ڈھونڈیں, اور ان کو اپنے رستے میں ایک روڑے کی شکل میں, ایک پتھر کی شکل میں مت آنے دیں کہ آپ کا جو بڑا ایک نصب العین ہے کہ خطے میں امن لے کے آئیں اس کو شکست ہو جائے. سو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ میچورٹی سے ہم نے ہینڈل کیا تو یہ روگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنی پبلک کو قائل کریں. میاں صاحب کو اپنے پورے رویے کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑے گا. اس میں جیسے لاہور میں میٹنگ ہوئی, کیوں نہیں انہوں نے لاہور میں اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ بٹھایا, اس میں کیا ان کے اپنی اولادوں کا ہی سارا حق تھا کہ اس میں جنرل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نریندر مودی کی طرف سے بھی تو نہ تو ان کے ساتھ اپوزیشن تھی, بہت ساری میڈیا فارن آفس کے لوگ تھے, یہ ون ٹو ون ملاقات ہوئی ایک پرائم منسٹر کے دوسرے پرائم منسٹر کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک ریاستی انداز میں دینا چاہیے تھا. ایک فورن ڈگنیٹری آپ کے پاس آ رہی ہیں اور ان کے ساتھ پورا ایک پیرافرنیلیا ہے, ان کا فارن آفس کے لوگ ہیں, نیشنل سیکورٹی کے لوگ ہیں آپ کے ساتھ. تو آپ کو ٹرانسپیرنسی رکھنی چاہیے, آپ کو اپنے ہاتھ صاف رکھنے چاہیے کہ جی ہم اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ کیا بات چیت کر رہے ہیں. قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, ایک پارلیمنٹ موجود ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے. دوسری طرف مودی صاحب کو بھی ریزننگ دینی چاہیے, اپنے لوگوں کو قائل کرنا چاہیے کہ میں بالکل اینٹی پاکستان تھا, یہ تھا وہ تھا, لیکن اب میں صرف امریکہ کے پریشر کی وجہ سے نہیں منہ موڑ رہا, میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا مفاد خطے کا دل کھول کے رکھنے چاہیے, ہمارے پرائم منسٹر کو دل کھول کے سامنے رکھنا چاہیے اور مودی صاحب روگ ایلیمنٹس ہیں وہ آئسولیٹ ہوں. خواہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حاصل یہ بتائیے گا کہ اگر ہم پٹھان کوٹ کو دیکھیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان سے ہی لوگ گئے تھے, فرض کر لیتے ہیں کہ ایسے ہی آپ کا الزام یہ ٹھیک ہے, تو اب یہ فرمائیں کہ سرحد کہاں ہے, پٹھان کوٹ کہاں ہے, درمیان میں اتنی سیکرٹ ایجنسیز ہیں, اتنی پولیس ہے, اتنے وہاں پہ فوج ہے, اتنے ادارے ہیں, تو فیلئر تو آپ کا ہوا نا پھر. یہ فیلئر ٹو انٹرسپٹ ضرور ہے, لیکن اٹیک کہاں سے آ رہا ہے وہاں پر تو دیکھنا پڑے گا نا کہ کہاں سے آ رہے ہیں. یہ جو گروپس جن کا ذکر ہوتا ہے, جیش محمد یا لشکر طیبہ, وہاں مرید کے اور بھاولپور میں ہیں, انڈیا کے خلاف وہ کچھ بھی کہہ لیتے ہیں اور آپ کے نیشنل ایکشن پلان میں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ہم نے سارے گروپس کے خلاف بہت سکسیسفل ایکشن دیکھا ہے, لیکن ہاؤ از اٹ کہ یہ گروپس کے خلاف کوئی بھی ایکشن کبھی نہیں ہوتا. تو اور اس کے علاوہ جاوید صاحب میں ایک اپنا اعتراض جتانا چاہتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا کی طرف سے آپ کی طرف نفرت پھیلایا جاتا ہے. آپ کے یہاں اسٹوڈیو میں جو جینٹلمین تھے وہ اپنے آپ اپنی کوئی فنی ایکسپیرینسز کے بیسس پہ جنرلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو چیزیں سراسر جھوٹ ہے کہ وارانسی میں مسلمان نہیں ہوتے, 18% مسلمان وہاں پر ہے, احمد آباد گجرات میں بھی مسلمان ہیں. تو آپ اس طرح کی جو غلط باتیں ہیں آپ اپنے چینل پہ اگر چلائیں گے تو آپ پلیز انڈین میڈیا یہ سراسر جھوٹ ہے. آپ وکیپیڈیا, آپ گوگل ابھی کھول کے دیکھ لیجئے کہ مسلم کی کیا پرسنٹیج ہے ان سارے سٹیز میں, اور جہاں پر وہ رہتے ہیں بہت خوشی سے رہتے ہیں. تو
میں اس میں نہیں جانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حساب آپ ساتھ رہے، یہ آپ نے کہانی کری ہو رہی ہے صاحب، ریالٹیز تو ڈفرنٹ ہے، وہ ایک ریالٹیز بیان کر رہی ہیں آپ کے سامنے جو آپ میری بات سن بھی رہے ہیں نا، آپ میری بات دیکھیں، بنارس میں 38 کے قریب % کے مسلمان ہیں، اورنگ آباد میں تقریباً میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نے کب کہا کہ نہیں ہے، اور میں ان لوگوں سے ملا بھی ہوں. میں دیکھیں سنیں میری بات، آپ میری بات سن لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مسئلہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی انٹرنل ڈسسیٹسفیکشن نہ ہو مائنورٹیز کے اندر، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ملک بھی جا کے ہمراور نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے. آپ اپنی جو کلرڈ ویژن کے بیسس پہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں، میں کہہ رہی ہوں یہ سراسر غلط ہے. انڈیا میں جتنے مائنورٹیز رہتے ہیں پاکستان میں نہیں رہتے ہیں. 20 سال پہلے پاکستان میں کتنے مائنورٹیز تھے، آج دیکھ لیجیے آپ اپنے نمبرز کو. میں آپ سے آپ اگر اس طرح کی نفرت پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ چلاتے رہیے. پھر انڈیا بڑا ملک ہے، اس کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے، اس میں زیادہ لوگ ہی ہوں گے جی. پاکستان کی 20 کروڑ آبادی ہے، کم لوگ ہوں گے. مائنورٹی رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مائنورٹی کس خوف میں رہتے ہیں. میں اورنگ آباد میں جا رہا تھا، اورنگ آباد میں ایک صاحب نے مجھے کہا آپ ایکسپرٹ بنے انڈیا پہ، اور پھر انڈیا سے ایکسپرٹ کو نام بلائیں کیونکہ آپ ہی ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اپینین ہے نا سواسی، آپ کا اپنا اپینین، ان کا اپنا اپینین. دنیا میں بہترین ایکسپرٹ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ٹریول آف جنہوں نے لکھے ہیں تاریخ کے اندر. دنیا میں بندہ باہر سے آ کے بہتر طریقے سے جج کر کے بتا سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. اگر باہر سے آگے، اگر انڈیا کے اندر انڈیا نے ایکسپرٹ بننا ہے. بہت لکھ سکتی ہوں جی، میں پاکستان میں لکھے نا، ہم تو کہتے ہیں لیکن ہماری بھی تو سنے نا، ہماری بھی تو سنے نا. نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں سراسر غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے سچر رپورٹ غلط ہے. اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں 2007 میں جنوری میں وہاں تھا، اس وقت صرف 15 دن ہوئے تھے سچر رپورٹ کو آئے ہوئے، اور اتنا بڑا بحث ہو رہی تھی. وہ غلط ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں سچر رپورٹ غلط تھی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ صورتحال کیا تھی. بتائیے کہ آپ نے جو دلی کے اندر کسی سکھ سے ملنے ایکسپیرینس شیئر کی، اس کا ٹاپک کے ساتھ کیا تعلق تھا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں آپ نے سیدھا کہا مرید کے، آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ مرید کے میں کیا ہے، کہاں ہے. آپ مرید کے کی لوکیشن بتا سکتے ہیں کہ مرید کے میں کیا ہو رہا ہے. اچھا سواسی، ایسا ہے کہ جیش محمد ہو یا لشکر طیبہ ہو، پاکستان میں پابندی ہے ان کے بارے میں، یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ یہاں پہ چل رہی ہے؟ بینڈ اور نام نہیں لیا جا سکتا. آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا تعلق ہے کہ آپ اورنگ آباد گئے ہیں اور کسی ایک انسان سے آپ نے اپیرنٹلی بات کی ہے، اس کا پٹھانکوٹ اٹیک سے کیا تعلق ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر ایک ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے، تبھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ پورے کا پورا میں اب فگر دینا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گی. آپ کی بارڈر سیکورٹی فورسز میں کتنے مسلمان ہیں؟ آپ کی جو ہے آپ کی را کے اندر ایک مسلمان ہے. آپ بس اپنی بات کرنا اب یہ ڈسسیٹسفیکشن جب ہوتی ہے تو باری باری بات کریں. اچھا سہاسنی صاحبہ، یہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ فرمائیے گا انڈیا کے اندر تو بہت ایلیمنٹس ہیں جو اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس میں سکھ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کنفرنٹ کر رہے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، تاملز ہیں وہ بھی کنفرنٹ کر رہے ہیں. کتنی موومنٹس ہیں وہاں پہ انڈیا میں چل رہی ہیں، لیکن جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستانی اس کے ذمہ دار ہے یا مسلمانی اس کے ذمہ دار ہے. ہو سکتا ہے کہ سکھ ہو، تو یہ جب تک اسٹیٹ کا اپینین نہیں آتا اس سے پہلے اپینین کیوں بنا لیتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، پہلے اوپینین نہیں بنایا جا رہا ہے. اگر پاکستان کے ساتھ تعلق بتایا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جس ایس پی کا فون انہوں نے چھینا ہوا تھا، اس فون سے جو کال گئی ہیں بھاولپور کی طرف گئی ہیں، تو اس بیسس پہ یہ تو کوئی ٹیررسٹ بھی کر سکتا ہے. کوئی ٹیررسٹ آپ فرض کیجئے کہ وہ نریندر مودی کو فون کر دیتا ہے، اس وقت وہ موبائل چھینتا ہے اور مودی صاحب کو فون کر دیتا ہے اس وقت. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مودی صاحب نے کیا یہ سب. انڈین موبائل کیسے حاصل کیا؟ میں 3 دن امرتسر میں گھومتا رہا ہوں، میں نے پاسپورٹ دکھایا، مجھے موبائل نہیں ملا. موبائل کس نے لے کے دیا؟ وہاں پاکستانی پہلے پہنچا ہوا تھا کوئی، پولیس والے کا چھینا، پولیس والے کا ایک سیکنڈ. اٹس اگین میں رہا ہوں پولیس کا، 1 سیکنڈ کے اندر جام ہوتا ہے موبائل. ورنہ اس نے چھینا، اس نے کہا اچھا بیٹا وال پر 3-4 کالیں کر دو پھر میں بند کرواؤں گا. جی سہاسنی صاحب بالکل بند ہو سکتا ہے. پوری صاحب وہ نہیں ہے. ہاں جی، اس وقت تو میوٹ ہو جاتا ہوتا ہے نا جب کسی کے پیسے نہ دینے ہو نا، تو میں یہ کہتا تمہاری بات نہیں آ رہی منو. مسئلہ سارا یہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جواب سر دیکھیں نا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایک بندے کے ساتھ چھینا گیا موبائل 4 دن پہلے، 4 دن اس کو پوری مہلت دی گئی کہ تم جاؤ
बहाल पर फोन करो, मुरीद के फोन करो, ये 2 जगह करना, किसी और जगह नहीं करना। और फिर उसके बाद उसका मोबाइल पकड़ के पुलिस वाले को पकड़ा। दिस इज नॉट। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के लोग जो यहां से जाते हैं, ये जाके करोलबाग, दरेबा, उसके बाद लाल किला, इधर जगह घूम घाम के आ जाते हैं। मेरे साथ मसला ये हुआ था कि मैं चूंकि कटास राज पे काम कर रहा था, तो अडवाणी साहब को मैंने कहा था कि मुझे अपने वो मंदिर दिखा दो, मैं कहीं आपका भगवान गलत ना बना दूं। मतलब हर बात उन्होंने मुझे उन जगहों पे आपको भगवान साजी का फरीजा, आपको मुझे कहते हैं शिव जी का भक्त है, आपको भगवान साजी का फरीजा आपको अनायत किया गया और आप ये काम करते रहे। तो बल्कि एक उनका मंदिर है मारखंडे महादेव मंदिर, उसके अंदर किसी ब्राह्मण को भी मुश्किल, जिसने मांस मछली ना खाया हो ना, उसको नहीं जाने। मुझे कहते हैं ये शिव जी का भक्त है, इसको अंदर जाने दो। मतलब कि ये काम का वहां जाके पता चलता है कि सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान की दुश्मनी रग रग में लोगों के अंदर ऐसे भरी हुई है, हर बंद और खौफ। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप साथ। जैसा ये फरमाइएगा कि अब ये सारी सूरत आपके सामने है, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है और जो एक परसेप्शन डेवलप किया जा रहा है इंडिया में कि ये पाकिस्तान से ही लोग आए थे और उन्होंने आगे पठानकोट के एयरबेस पे हमला किया, अगर ये इस किस्म की चीज स्टैब्लिश हो जाती है तो उसके बाद ये ताल्लुकात की नौयत क्या रहेगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? देखिए, मुझे बहुत हद तक शक है कि ये स्टैब्लिश इस तरह नहीं होगा, और क्योंकि ये वक्तन फक्तन ऐसे वाकयात होते रहे। आप देखिए कि पिछले साल इन्होंने बॉम्बे के साहिल पे एक कश्ती जलाई और थोप दिया इल्जाम के जी ये बिल्कुल उसी स्टाइल का एक हमला आ रहा था, फिशरमैन के गांव में टेररिस्ट थे और हमने मार दिया। वो फिर इनके अपने आदमी ने भांडा फोड़ दिया। इसी तरह जो गुरदासपुर पे अटैक आया, उसका इन्होंने पहले बड़ा कि जी वो जीपीएस थे उनके पास और ये वो, जब लोगों ने पॉइंट आउट किया कि भाई उस वक्त दरिया में फ्लड, बरसात का मौसम, 25-25 फुट पानी और आगे तुम लोगों की शदीद इतनी बड़ी फेंस लगी हुई, तो पार कौन कर सकता है वहां पे? जहां जीपीएस का तुम पॉइंट आउट कर रहे हो कि यहां से आए क्रॉस करके, तो वो तो है ही नहीं जगह। फिर ये चुप कर गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये कोशिश हमेशा उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये रहेगी कि जब भी कोई वाकया हो वो इधर थोप दें। ठीक है। पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह तरीके से उनको कहना चाहिए कि जी हमें सबूत दें, और जो प्रूफ हो उनको हमने बड़ा डिलीजेंटली हमें यहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और अगर कोई रोग एलिमेंट है जो कि हमारे मामलात में कोई गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको सीरियसली लें। और ये रोग एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान में भी है, उस साइड पे भी है, वो भी नहीं चाहते कि लेकिन अगर यहाँ ना हो, पाकिस्तान में भी नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये चीज साबित ना हो सके, बावजूद इसके कि इंडिया हमें वो कुछ दे, कॉलें शॉलें ये वो, मैं ये मुझे पता है कि इंडिया के पास लाजमन चंद एक टेलीफोन नंबर भी होंगे वहां के जो जैसे मोहम्मद से लिंक लोग होंगे या कोई और ऐसे होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कोशिशें करती रहती हैं। और फिर इनके पास वो भी लोग मौजूद हैं जो कि बगराम से ये लेके आए थे, जिनको इन्होंने पाकिस्तानी हैं जिनको ला के वहां रखा हुआ है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह की हेराफेरियां तो बहुत करती हैं, लेकिन एक तो चीज वो जो लोग बगराम से लेके आए उन्होंने अपने पास रखा, उनमें से कुछ लोगों को उनको भी इस्तेमाल किया जाता है, उनको पेश कर देते हैं कि ये वो लोग हैं बिल्कुल जो जिन्होंने हमला किया है। वो सारा कुछ किया जा सकता है क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, हमें इंफॉर्मेशन है इन चीजों की। लेकिन उसके बावजूद चूंकि हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बने, अच्छे हों, तो वो उसके लिए हम तावन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ समझने की जरूरत है, और वो मैं उसका बैकग्राउंड ये कहूंगा कि 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका ने 16 साल हो गए, लड़ के टकरे मार के बर्बाद हो गए ये लोग। आज दुनिया पहले से कहीं गैर महफूज है। ठीक। उसकी बुनियादी वजह यही है कि आप जो कॉजेज हैं, जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको नहीं आप छेड़ते और डायरेक्ट लोगों को मारने की तरफ तवज्जो करते हैं। वो आगे से बढ़ते जाते हैं। उस वक्त अलकायदा थी, अब 6 और ऑर्गेनाइजेशन निकल आई हैं। अब दाइश जिस तरह जा रही है, दाइश के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट। दाइश तालिबान जो है, लोग कहते तालिबान बहुत अच्छे थे। ये दाइश जो है कल को आपको इंडिया में भी मिलेगी। ये जरूरी है कि आप जो अपने मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं उसमें सबसे पहले कश्मीर और ऐसे मसलों को एड्रेस करें, हल करें जिनकी वजह से ये सारे जड़ इन चीजों की। अगर जड़ खत्म होगी तो दरख्त खत्म हो जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे, 1-2 साल और गुजरेंगे, फिर शुरू हो जाएगा मामला ये। तो ये चीज मैं समझता हूं अक्लमंदी का तकाजा ये है कि आज जो आप ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं उसमें फिजा बेहतर हुई है, लेकिन उसका फायदा उठाएं मामला हल करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए।
اور اگر وہ حل ہو گئے تو بڑا دیر پا امن ہوگا. یہاں کسی کو کیا کسی سے دشمنی رکھ کے کرنا. اچھا اور یہ سب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا انٹرنیشنل فورم پہ تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انڈینز کی جو سفارتکاری وہ بڑی مضبوط ہے, وہاں پہ وہ اپنا کیس پراپر طریقے سے پلیڈ کر پاتے ہیں, لیکن پاکستانی جیتا ہوا کیس بھی ہار جاتے ہیں باہر. تو کیا ہمیں اپنے لیول پہ یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو معصوم تو بے گناہ تو ثابت کر دیں انٹرنیشنل لیول پہ؟ دیکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1967 میں جس وقت اسرائیل نے شکست دی تھی عربوں کو تو انہوں نے ان کا جشن منایا تھا فرانس میں, تو ڈیوڈ بن گوریان ہوتا تھا اس کا. تو اس نے ایک تقریر کی تھی, اس نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے ہمارا نظریاتی جواب ہے اور ہمیں کسی اور ملک سے خوف نہیں ہے, اور ہمیں انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کا مقابلہ کرنا چاہیے, لیکن تھرو انٹرنیشنل اپنا میڈیا وغیرہ نہیں چینلز. اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ جتنی بڑی لابی جیوز کی ہے امریکہ میں بھی, فرانس میں بھی, جرمنی میں بھی, کسی اور کی نہیں ہے. وہ دونوں آ کے ملتے ہیں, آ کے وہاں پر جا کے, اور وہ انڈیا کا ایک وہاں پر سٹینس بناتے ہیں. اس وقت لکھنے والے سارے ان کی جیوش بیک گراؤنڈ ہے, وہ سارے کا. اب اسرائیل جو ہے, آپ خود دیکھیں نا, آپ کو میں کہوں کہ بھائی جان آپ اپنا گھر بیچیں, اپنا کاروبار ختم کریں, سب کچھ کریں, اور آپ جا کے گوادر کے پاس جو ہے تربت کے علاقے میں ایک گھر رہیں, نہ پانی ملتا ہے نہ بجلی ملتی ہے, تو آپ کہیں گے میں بیوقوف. وہ فرانس سے, انگلینڈ سے, جرمنی سے سارا گھر بیچ کے وہاں جا کے آباد ہوئے ہیں, لڑنے کے لیے آئے, اور کوئی مقصد نہیں, فیکٹریاں تو نہیں لگی ہوئی وہاں, نہ کوئی اور چیز. اب وہ ان کا الائنس بنتا ہے انڈیا کے ساتھ بڑا رہا ہے, اس لیے وہ وہاں پر لابنگ ان کی وہ کرتے ہیں. آپ کبھی ان کی بیک گراؤنڈ دکھا لیں, کوئی بنی البات کا ممبر ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی ان کا جو جوش لیگ کا ممبر ہوگا, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی لیے انڈیا کی لابی جو ہے وہاں سٹرونگ ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کے مقابلے تو امریکن پولیٹکس جو ہے وہ ہوئیچ ہے. ایک دفعہ ہیلری کلنٹن نے کہہ دیا تھا اٹس اے رائٹ ونگ کانسپریسی اگینسٹ اس, جب جو ملن کے اس کے واقعہ ہوا, معافی مانگی تھی جا کے اس میں دفتر میں جا کے جوش کونسل میں, تب اس کو پالیٹکس میں آنا تھی. تو انڈیا کا ایک بہت بڑا فوٹیج وہاں پر یہ ہے. ہمیں اس کے مقابلے میں, اگرچہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا فارم ہاؤس بہت اچھا کام کرتا ہے, ہمارا فارم ہاؤس وہاں بیٹھ کے چیس کھیل رہا ہوتا ہے, سچی بات ہے. پاکستان کا جو فورن آفس ہے یہ ون آف دا نکما ترین فورن آفس ہے ورلڈ. اس کو فارنرز آفس کہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جن کے دفاتر کے اندر گھسنے سے ایسے لگے کہ آپ جب آپ ڈپٹی کمشنر اس کے دفتر میں گھسے ہوئے, وہاں گن لگائے ہوئے ہیں, بندے نہ آ جائیں, یہ نہ ہو جائے, اور کوئی پبلسٹی نہیں, کچھ نہیں, اپنا وقت ٹائم گزار کے پاس ناکامی ہے. لیکن ادھر لابی بھی سٹرونگ ہے. اصل مسئلہ سر یہ ہے کہ انڈین پالیٹکس گزشتہ 17-18 سال سے بنیادی طور پر ایک ایسے محض پہ آ گئی ہے کہ جہاں پاکستان دشمنی کے بغیر ووٹ مل ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. خورشید قصوری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. قصوری صاحب بہت آپ کا شکریہ, بڑی آپ کی مہربانی. یہ فرمائیے گا سر کہ انڈیا اور پاکستان کے جو ریلیشن ہیں یہ پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی میں تو اس کو انفارچونیٹ انسیڈنٹ سمجھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کوئی نئی بات اس لیے نہیں ہے کہ میں خود اس سے گزرا ہوں. جب میں جا رہا تھا دلی تو اس سے ایک دن پہلے وہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا, اس سے بعد شاہ محمود جا رہے تھے تو ممبئی کا انسیڈنٹ ہو گیا, اس سے پہلے پریزیڈنٹ کلنٹن جب جا رہے تھے تو چھتی سنگھ پور کا انسیڈنٹ ہو گیا. کئی ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جب پاکستان انڈیا کہیں آگے بڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک میں ایسے لوگ ہیں جو پیش رفت کو نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے مفید ہے. تو اسے میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ سمجھتا ہوں. میں نے ویلکم کیا تھا. آپ اس کو سازش بھی سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے؟ جی میں تو یہی سمجھتا ہوں, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, بہتری تو نہیں آ سکتی اس سے. قصوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, میں تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں. آنے والے دن بہت حساس ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان. اگر ان معاملات کو نہ سمیٹا گیا تو پھر دوبارہ میرا خیال ہے مسائل بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.